लड़कियों का रेशो लड़कों की निस्बत बढ़ जाता है। इंडिया और चाइना में इसलिए नहीं बढ़ा कि वहां लड़कियों को मां के पेट में कत्ल किया जाता है, वो इसलिए नहीं बढ़ रहा, वरना नॉर्मल हालत पे छोड़ देंगे तो लड़कियों का रेशो क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब आप बताओ हमारे मुल्क में बेटियां ज्यादा पैदा हो रही हैं, बेटे कम, तो निकाह के काबिल मर्द कम हो गए कि नहीं हो गए? आगे चलें, बच्चों में जो मौत का रेशो है ना, मेडिकल साइंस डॉक्टर कहते हैं, मैंने खुद सुना है कि लड़कों में बचपन में मौत का रेशो लड़कियों से ज्यादा है। तो जो निकाह के काबिल मर्द थे और थोड़े से बोलो कम हो गए। बालिग होने के बाद कॉमन बीमारियां हैं, कुछ शुगर और कुछ कॉमन बीमारियां हैं, लेकिन हादसों की वजह से जो मौत का रेशो है वो लड़कों में लड़कियों से ज्यादा है। यकीन ना आए ना, कैलकुलेशन को मत देखो, हॉस्पिटल के बाहर जाके खड़े हो जाओ इमरजेंसी में, आप देखो एक्सीडेंटल अमवात मर्दों की बहुत मिलेंगी आपको, हर थोड़ी देर में मर्द की लाश आ रही होगी, खवातीन की कम आती हैं, तो मर्दों का रेशो ज्यादा। तो निकाह के काबिल मर्द और थोड़े से मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। जो मार्केट है ना, दुनिया की मार्केट है, इसमें खवातीन के लिए निकाह के काबिल मर्द मार्केट में क्या हो गए, शॉर्ट। फिर जो मर्द थोड़े से रह गए, उन मर्दों में बहुत से जिना के चस्के उनको लग चुके हैं, वो जिना के आदी हो चुके हैं, वो शादी सिरे से करते है ही नहीं, क्योंकि लिबरलिज्म ने औरत को एक टेंशन बना दिया है कि बीवी एक टेंशन है, लिहाजा गर्लफ्रेंड रखो। तो वो जो निकाह के काबिल मर्द थे वो और थोड़े से क्या हो गए, कम हो गए। और जो करते भी हैं तो 50-50 साल 40-40 साल के बाद बुढ़े हो गए, जब जवान यंग आदमी नहीं कर रहा। तो निकाह के काबिल मर्द और कम हो गए। और चलें आगे, जो बाकी रह गए इनमें बहुत से अपनी कौम में नहीं करते, बाहर जाके गोरियों से शादियां करते हैं, वो नेशनैलिटी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, मुख्तलिफ। जबकि यहां की लड़की की शादी आप अंग्रेज से नहीं कर सकते, वो चलेगी नहीं शादी। तो जो निकाह के काबिल मर्द थे और थोड़े रह गए कि नहीं रह गए? ये ऐसे 2-2-4 की तरह बातें जिसका किसी के बाप के पास भी कोई जवाब नहीं है। बातें फेंकना बहुत आसान है, मेरे दलाइल का जवाब दो, जो मैं दलाइल से बात करता हूं। फिर जो निकाह के काबिल मर्द रह जाते हैं, उनमें जो आपके मुल्क के लोग हैं, आपकी कौम के लोग हैं, उनमें बहुत से नशे के आदी होते हैं, शराब, ड्रग्स, चरस, हीरोइन, सुट्टे लगा रहे बैठ के, और ऐसे शराबी, चरसी, हीरोइनची, कुछ पता नहीं होता कब चाकू निकाल के बेगम को मार दें। औरत कभी भी किसी नशई और गैर नशई का रिश्ता आए तो हमेशा तरजीह किसको देगी? जो नशा नहीं करता होगा। तो जो नशई होते हैं वो निकाह के काबिल, बोलो, जबकि लड़कियों में नशे का रेशो लड़कों की निस्बत बहुत कम है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर औरत जब किसी से शादी करती है तो अपने फायदे के लिए करती है ना, उसमें सबसे बड़ा फायदा उसका होता है मुआशी सपोर्ट। तो लड़के का मुआशी लिहाज से भी स्ट्रांग होना जरूरी है, लड़की का स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस्लाम खर्चा किस पे डाल रहा है? मर्द पे डाल रहा है। क्योंकि लड़की ने भी अगर करना है, कमाना है, उसने भी मर्द को तो कहेगी मुझे फिर शादी की क्या जरूरत है, फिर बॉयफ्रेंड ही ठीक था ना। तो निकाह की बात जहां आएगी ना, मैरिज की बात आएगी, तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मर्द। वो अपने घर में ला रहा है ना, अपने अब्बा की बहू बना के। तो जबकि बहुत से मर्द क्या होते हैं, जॉबलेस या मुआशी लिहाज से स्ट्रांग नहीं होते, औरत को राइट है कि उनका रिश्ता क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, कि मुझे नहीं करनी आपसे, आप तो खुद इस काबिल नहीं हो, तो आप मेरा खर्चा कहां से उठाओगे? और एक और चीज, जो स्ट्रांग होते हैं माली लिहाज से, तो इस जमाने में नामर्दी के केसेस भी बहुत आ रहे हैं। बहुत से मर्द शादी से पहले कुछ इस किस्म की हरकतें कर चुके होते हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। वो निकाह के बाद अपनी ज़ौजा के जो इज़्दिवाजी हुकूक हैं वो अदा करने के काबिल नहीं होते। दर्जनों केस तो हमारे सामने आ चुके हैं। उनकी बीवियां शादी करके पछता रही होती हैं, उनको पता है तलाक लेके कहीं और गए तो ये कमबख्त भी हाथ से जाएगा। अभी तो कम खुलदुर की तरह नाम तो लगा हुआ है ना इसका, कि फला की बीवी, इससे तलाक ली तो यहां से भी गए। मेरे पास एक खातून का फोन आया कि मेरा शौहर नामर्द था, मैंने 28 साल उसके साथ गुजारा किया है कि तलाक का थप्पा ना लगे, लेकिन उसका मुझे इनाम ये मिला कि वो उल्टा मुझे पे शक करता है कि मैं चूंकि नामर्द हूं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे, अब इतना वसवसे मारता है, पीटता है। तो मैंने कहा आपकी गलती है कि जब वो बिल्कुल जीरो था तो आपको पहले तलाक लेनी चाहिए थी। तो वो खातून मुझे कहती हैं कि मुफ्ती साहब, कंवारी लड़कियों की शादी इतनी मुश्किल से हो रही है, तलाक के बाद आप गारंटी देते हो कि शादी करा देते आप, या कोई आप माजी में 28 साल पहले कोई मेरी शादी करा देता?
یہ مسائل خواتین کے ہیں. آپ کو صرف یہ ہماری بہن جو معروف راشد صاحبہ ہیں, ان کی خواتین کی آواز تو آپ کے سامنے آتی ہے, جو شوہر لیس زندگی گزار رہی ہیں یا مکھنچو کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں, ان کے دل کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے. بہت سی نامردوں کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں کہ یار یہ کمبخت نام تو لگا ہوا ہے نا اس کا, کیونکہ ان کو پتا ہے طلاق کے بعد اگر شادی ہوئی بھی تو کسی عزت دار آدمی سے نہیں, کوئی کمتر آدمی سے ہوگی جس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. عورت کو اپنے پیرالل یا اپنے سے بہتر چاہیے, یہ اس کی نیچر ہے اور یہ اس کا حق ہے. عورت ہمیشہ نیچے گھر سے نکل کے اوپر والے گھر میں جاتی ہے, اور جانا بھی چاہیے, یہ اسلام نے اس کو رائٹ دیا ہے. تبھی تو اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ عورت کا نکاح غیر کفو میں کرو. غیر کفو کا مطلب جو اس کے پیرالل نہ ہو, اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کا نکاح ایک 8ویں کلاس سے بھاگے ہوئے سے کر دیں. ایک لڑکی ڈاکٹر ہے, اس کا نکاح 8ویں سے بھاگے ہوئے لڑکے سے ہو رہا ہے, یہ پیرالل, یہ جوڑ کا رشتہ ہے, تو اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو نکاح کے قابل تھے ان میں بہت سے معاشی اسٹرانگ نہیں ہیں, اور جو معاشی لحاظ سے اسٹرانگ تھے ان میں بہت سے اب نامرد ہیں. تو عملی طور پر نکاح کے قابل عورت کے لیے جو مردوں کی تعداد ہے وہ ہر دور میں کم رہتی ہے. اب اس میں یا تو یوں کیا جائے کہ ایک مرد کو ایک بیوی کی رکھنے کی اجازت دی جائے, اور یہ جو اتنی سالی عورتیں ہیں یا تو کیا ہوگا کہ یہ بغیر شوہر کے زندگی گزاریں گی, یا یہ نالائق شوہروں کی بیوی بننے پر مجبور ہوں گی, اور شادی کے بعد بھی اگر پتہ چلا کہ یہ مکھنچو ہے, کمبخت ہے, یہ حقوق ادا نہیں کر رہا, تو طلاق بھی نہیں لے سکتی وہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ طلاق لینے کے بعد میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے. گزارا کر, اور کر رہی ہے گزارا, ایسے ایسے میاں مارتے ہیں پیٹتے ہیں, عورت گزارا کر رہی ہے کہ اس گھر سے نکلی تو یہاں سے بھی جاؤں گی میں. لبرل لوگوں کے پاس اس کا حل یہ ہے کہ ان کی شادی نہ کیا جائے, ان کو بوائے فرینڈ کی طرف لایا جائے. یہ لبرل لوگوں کے پاس اس کا حل ہے. ہم اس بغیرتی اور بے شرمی کو نہیں مانتے. اسلام نے اس کا حل یہ دیا ہے کہ مرد کو ترغیب دی جائے کہ وہ 2-3 بیویاں رکھے. اب مرد کوشش کرے گا لیکن اس کو رشتہ ملے گا نہیں. میرے پاس بہت سے مرد آتے ہیں, میں دوسری کی 10 سال سے کوشش کر رہا ہوں, رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں کہتا ہوں اس لیے نہیں مل رہا کہ کوئی لڑکی آپ کی سیکنڈ بیوی بننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ شاید آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے. عورت دوسری بیوی آپ کی جب بنے گی جب آپ کے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں, اور اس کا حق ہے یہ. کیا وہ سرخاب کے, یا تو آپ کوئی سیلیبریٹی ہیں, کوئی مشہور ہیں, یا آپ کے پاس دولت بہت زیادہ ہے, وہ کہے گی میرے کزن کا رشتہ آیا تھا, اس کی 20,000 تنخواہ ہے, وہاں دال روٹی ملے گی. یہ آدمی کر رہا ہے, یہ بلڈر ہے, ٹھیک صحیح ہے نا, باڈی بلڈر نہیں, بلڈنگیں بنانے والا, یہ کروڑ پتی آدمی ہے. یہاں جاتے ہی لینڈ کروزر میں گھومنا شروع, یہاں جاتے ہی جناب لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا. تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عورت کو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ کہہ رہی بھائی میرے اپنے رشتے خاندان سے آئے, وہ غریب لڑکے ہیں, اور یہ کیا ہے, یہ کروڑ پتی آدمی ہے. تو کروڑ پتی کی چوتھی بیوی بننا اس کو غریب کی پہلی بیوی بننے سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو جب لگ رہا ہے تو آپ کیوں رکاوٹ ڈال رہے ہو اس میں؟ نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو فائدہ کس کو ہوگا اس کا؟ عورت کو ہوگا. عورت کے لیے سلیکشن میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی. تبھی غریب لڑکیاں کروڑ پتی شوہروں کی بیویاں بنیں گی اگر یہ معاشرے میں 4 شادیوں کا رواج آ جائے, اور بن رہی ہیں. میں ایسے کروڑ پتی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے دوسری شادی کی, رشتہ نہیں مل رہا تھا, غریب فیملی میں کیا, انہوں نے غریبوں نے دے دیا ان کو. آج وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھانے والی لڑکیاں کروڑوں میں کھیل رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس مرد کا بھی فائدہ ہو گیا کہ وہ زنا, اس کو اللہ نے بہت پیسہ دیا, پیسہ آتا ہے عیاشی ساتھ آتی ہے, تو وہ پیسے سے کیا ہوا؟ حلال عیش ہو گیا, اور ایک لڑکی کو کیا مل گیا؟ سہارا. اگر اس مرد کو ہم دوسری شادی سے روکتے, ہم کہتے نہیں بھائی دوسری نہ کرو, خدا کی قسم یہ کروڑ پتی مرد طوائف خانوں میں جاتا, لڑکیوں سے اپنی خواہش پوری کرتے, کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں پکڑا کے واپس آ جاتا. اس میں وہ طوائف کا بھی نقصان ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا بھائی, اس کا بھی نقصان ہے اس میں. ایک لڑکی کو عزت سے گھر میں لے آیا, بیوی بنایا, اس کی اولاد کا کفیل ہو رہا ہے, اس غریب باپ کی بیٹی کو بھی فائدہ ہو گیا, اس کو بھی فائدہ ہو گیا, اور اس کی پہلی بیوی کو خدا کی قسم کوئی نقصان نہیں ہوا. اس کو صرف یہ ہوا ہے کہ میاں شریک ہو گیا ایک اور خاتون کے ساتھ. یہ نقصان کم ہے اس نقصان سے کہ آپ بہت سی عورتوں کو میاں لیس بنا دیں. ایک شرکت پہ میاں مل گیا یا میاں کسی اور خاتون کے ساتھ شریک ہو گیا, یہ نقصان کم ہے. اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ میاں کو شادی نہیں کرنے دے رہے, جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بہت سی عورتوں کو میاں سرے سے مل ہی نہیں رہا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
تو عورت کو سوگن کا نقصان ہوتا ہے, کم درجے کا نقصان ہوتا ہے. مرد اگر دوسری شادی نہ کرے تو جو عورتوں کو نقصان ہو رہا ہے وہ اس سے کروڑہ گنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو میں ترغیب دے رہا ہوں 4 شادیاں کر لو, تو کر کیوں نہیں رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کہ رشتہ نہیں ملتا. اور رشتہ اس لیے نہیں ملتا کہ بھائی آپ جب دوسری کریں گے تو اگلا پھر آپ کے اندر دیکھے گا کیا خاص قسم کی کوالٹیز ہیں کہ میں اپنی بیٹی دوسری بیوی پہ آپ کو دے دوں. میں وہ نہیں دے گا آپ کو. تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا بھائی میرے اندر سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. وہ سرخاب کے پر دینی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ سرخاب کے پر شہرت کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں, وہ خوبصورتی کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں. بعض دفعہ لڑکا اتنا ہینڈسم ہوتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے مجھے یہ کم بخت غریب, اس کے خیال میں کم بخت غریب ہے لیکن ایسا ہینڈسم ہے کہ میں اس کی چوتھی بن جاؤں گی, تیسری بن جاؤں گی, دوسری بن جاؤں گی, مجھے قبول ہے. اور وہ جو مالدار کا رشتہ آیا وہ اتنا ڈیزائننگ اس کی چینج ہے کہ وہ اس ڈیزائن والا مجھے پسند بولو نہیں ہے. تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ بولو نا بھائی, عورت کو فائدہ ہو رہا ہے. عورت کے لیے چوائس بڑھ گئی ہے, اس کے لیے سلیکشن آسان ہو گئی ہے. تو میں وہ مولانا اسلم شیخوپوری صاحب والا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. تو حضرت مولانا اسلم شیخوپوری, اچھا لوگ کہتے ہیں پھر عورت کو بھی 4 کی اجازت ہونی چاہیے. اگر عورت کو بھی اجازت ہو جائے, نمبر 1 بچے کا کیسے پتہ چلے گا کس کا ہے؟ ہر بچے کا DNA ٹیسٹ ہوگا. نمبر 2 بڑا نقصان اس میں یہ ہے کہ پھر خاندان وجود میں نہیں آئیں گے, فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ. اس لیے کہ آپ کی 4 بیویاں اور آپ کی ہر 4 بیوی کے 4 شوہر, اور ہر 4 شوہر میں سے ہر ایک کی اپنی الگ الگ, تو یہ پوری دنیا ایک عجیب سی چین بن جائے گی. پاگل پن ہے والی بات. یہ ایسے ہے پریکٹیکلی یہ ممکن ہے ہی نہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ باؤنڈ ایک کو ہونا پڑے گا. تو مرد میں اگر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہے, اتنا پیسہ ہے اس کے پاس, اتنی عزت, اتنی شہرت, اور 4 بنگلے بنا سکتا ہے, تو عورتیں دھڑا دھڑ اس سے خوش شادیاں کریں گی. اور اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے تو وہ دوسری شادی کے اشتہارات اخباروں میں لگا لگا کے پیسے ضائع کرتا رہے گا. مجھے اپنے دکھڑے سنائے گا کہ آپ کا بیان سن کے میں نے 4 کی نیت کی تھی مگر دوسری بھی نہیں ہو رہی. تو آپ لڑکیوں کو ترغیب دیں کہ, لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو ترغیب دیں کہ دوسری بیوی بنے. میں ان سے کہتا ہوں, میں تو خواتین کو ترغیب دے رہا ہوں کہ ایک مکھنچو سے شادی سے بہتر ہے کسی عزت دار کی تیسری دوسری بن جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے کسی نااہل کی. کسی یہ ملفوظ خواتین یاد رکھ لیں جو ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے, خوب اچھی طرح نوٹ کر لیں. کسی غیر ذمہ دار مرد کسی نااہل مرد کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی عزت دار اور معاشی لحاظ سے مضبوط اور ذمہ دار آدمی کی دوسری بن جائیں. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ساری زندگی شوہر لیس سے بہتر کیا ہے؟ عزت دار کی دوسری بن جائیں. تو میں تو خواتین کو ترغیب دیتا ہوں. لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, مفتی صاحب ہماری دوسری نہیں ہو رہی, کیا کریں, آپ ترغیب دیں. میں کہتا ہوں, میں تو ترغیب دیتا ہوں خواتین کو, بھائی دوسری بن جاؤ, لیکن میں یہ ترغیب دوں کہ آپ کی دوسری بیوی بن جائیں, یہ میں نہیں. مجھے کیا پتا آپ کیسے ہیں بھائی. تو یہ خاتون کو پٹانا آپ نے ہے. یہ پٹانا کس کی ذمہ داری؟ پٹانے کا مطلب وہ غلط والا پٹانا نہیں, اپنی کوالٹیز بیان کرنا کہ میرے پاس یہ فیکٹری ہے, دیکھو تم وہ فلانے کی اکلوتی بن رہی ہو, وہ تو تمہیں پکوڑے کھلائے گا, گولے گنڈے کھلائے گا. میری یہ فیکٹری ہے, میرا یہ بزنس ہے, میرا یہ کاروبار ہے, لینڈ کروزر میں گھماؤں گا, یہ کروں گا, وہ ہے زبردست, ہٹو بچوں. اگر آپ اور پھر ثابت بھی کرو تو وہ آپ کی یقیناً چوتھی بنے گی. آپ کی دوسری ہو گی, ہٹو وہ وسیم ستار کے نمبر کو نکال کے باہر پھینکو. وہ لطیفہ میں سناتا رہتا ہوں نا جس میں میوز بھی بنی ہے. عورت کو مال میں اٹریکشن ہوتی ہے اور یہ غلط چیز نہیں ہے بھائی. اگر ایک غریب چاہتا ہے میری بیٹی اچھا کھا لے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ آپ کو پھر غریبوں کو کون لڑکیاں دے گا؟ تو غریبوں کو اور بہت سارے مسائل ہیں, تو ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا. تو کیا ہے اس میں بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب آدمی تو بیچارہ پھر وہ ایک پر اکتفا کرے گا, بلکہ بہتوں کو ایک بھی نہیں ملے گی. صبر کرے وہ. غریبوں کو اور بھی تو بہت سی چیزیں نہیں مل رہی نا. ارے غریبوں کو گاڑی نہیں مل رہی, رکشوں میں سفر کرنا پڑتا ہے, بلکہ WR میں لٹک کے جاتے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ غریبوں کو آپ لینڈ کروزر لے کے دینا شروع کر دو کہ تم کیونکہ WR. اس کا حل یہ کہ ان کو صبر کی تلقین کرو کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, صحیح ہے نا, یہاں ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی. صبر کرو, آخرت میں اللہ نوازے گا. جن کو ملا ہے وہ بھی قبر میں جائیں گے, جن کو نہیں ملا وہ بھی قبر میں جائیں گے. تو رونا پیٹنا نہیں کرو, آئے میرے وہاں پیسے ہی نہیں ہے. جیسے ایک مولانا صاحب ہمارے حضرت سے کہتے تھے, حضرت فرماتے تھے آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایسے دکھڑا سناتے تھے حضرت کو نا, حضرت نقل اتارتے تھے ان کی. وہ دکھڑا سنا کے کہتے پیسے ہی نہیں ہیں. حضرت کو بڑا غصہ آتا تھا ان پہ کہ رو کیوں رہے ہو بھائی. بولو بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, بس کوئی رشتہ نہیں مل رہا ہے, جب مل جائے گا تو کر لیں گے. یوں بولو نا. تو پیسے نہیں بھی ہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے یار. غربت کوئی عیب تھوڑی ہے. غریب آدمی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن کی پوری ہوتی ہیں وہ بھی مر کے ہڈیاں. 4 شادیاں بھی کرو گے تو بڈھا بھی تو ہوگا نا ایک دن. کیا خیال ہے؟
ایک دن بڑھاپا آئے گا نا تو کیا کرے گا ان چار کا؟ بڑھاپا تو ایک دن آئے گا اور مرے گا, قبر میں جائے گا, تو چاروں کی قبریں اس کے ساتھ بنیں گی. تو غریب آدمی یہ سوچے کہ دنیا مسافر خانہ ہے تو کوئی بات نہیں, صبر کرو, کوئی دے دے اپنی بیٹی ٹھیک ہے. ہاں بہت سے لوگ جو یہ چاہیں گے کہ ہم مالدار کی دوسری بیوی نہیں بننا, خواتین چاہیں گی نہیں, وہ کہتی ہیں ہمیں غریب شوہر مل جائے مگر اکلوتا. بہت کی ترجیحات یہ ہوتی ہیں, تو وہ آپ کو ترجیح دیں گی کہ بھائی ہمیں پتہ ہے اس کو کوئی دوسری پہ دے گا ہی نہیں. ایک عورت غریب کی پہلی بیوی بنے گی یہ سوچ کے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ صرف جذبے لے کے دنیا سے چلا جائے گا, اس کو میں بڑی مشکل سے ملی ہوں. تو مجھے یہاں فائدہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن یہ شیورٹی ہے کہ میں اس کی اکلوتی بیوی رہوں گی, تو یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے. تو آپ جب لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو خود بخود مینجمنٹ پیدا ہو جائے گی, نظم پیدا ہو جائے گا کہ کس کی 4 بیویاں ہوں گی, کس کی 3, کس کی 2, کس کی 1, اور کوئی کم بخت ایسا بھی ہوگا جو ساری عمر کنوارا رہے گا. کوئی لڑکی اس کی اکلوتی بیوی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی, وہ اس قابل ہی نہیں ہوگا, وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس قابل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ فلسفہ اسلام کا, خدا کی قسم دنیا میں کسی کے پاس خواتین کے مسائل کے لیے اس سے بہتر حل موجود نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا عورتیں اس کے تکلیف ہوتی ہے دوسری شادی کی بات, دوسری بیوی بنتی بھی کون ہے؟ عورت ہی بنتی ہے. تیسری کون بنتی ہے؟ دیکھو میں اپنا واقعہ سنا دوں اگر آپ ناراض نہ ہو تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. میں نے جب دوسری شادی کے لیے پیغام نکاح بھیجا تو ایک طلاق یافتہ خاتون, الحمدللہ میری ان سے اولاد ہے, ہم 14 سال ہو گئے, ہماری 13 سال ہو گئے, اچھی زندگی گزر رہی ہے, اللہ اور گزارے. اپنے پرسنل واقعات انسان شیئر نہیں کرتا لیکن کچھ چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں تاکہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. کھوپڑی کے ساتھ شریف لگاتا ہوں تو انسلٹ ختم ہو جاتی ہے. میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. میری جو سیکنڈ وائف تھی طلاق یافتہ بھی ہے, ان کے پہلے سے 2 بچے بھی, فرسٹ کزن سے ڈیورس ہوئی ان کو. وہ ان کے والد تھے ہری پگڑی والے, صحیح ہے. کبھی زندگی میں ان کے والد سے میرا رابطہ نہیں ہوا. کسی نے رابطہ کروایا کہ بھئی فلاں علاقے میں ایک صاحب ہیں, ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہیں, 2 سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ دوسری کرنا چاہتے ہو وہاں پیغام بھیج دو. میں نے کہا میری طرف سے آپ پیغام بھجوا دو. انہوں نے پیغام بھجوا دیا. تو جو میرے سسر صاحب ہیں انہوں نے مجھے بلا لیا, مسجد میں بھی آئے مجھے دیکھنے کے لیے, ہری پگڑی پہن کے آئے تھے, اتنے کٹر ہری پگڑی پہن کے آئے. ہماری پگڑی کا کلر کیا تھا؟ وائٹ اور گرین میں کبھی اجتماع ہوا ہے؟ لیکن ابھی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو. میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا جی فرمائیے. وائٹ پگڑی پہن کے گیا میں. ان کے گھر کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ مدد, اور اس ٹائپ کے اسٹیکر سب چپکے ہوئے تھے. کوئی تک نہیں بنتی کہ ایک وائٹ والا گرین سے اتنا کلوز ہو جائے. میں گیا, فرمانے لگے کہ آپ کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں. میں نے کہا میرا نظریہ ہے, میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں, میں رینٹ پہ الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, پہلی وائف سے ان کا تعلق نہیں ہوگا, وہ الگ رہیں گے. یعنی ہوتا ہے نا لوگ پھٹے جھگڑے, تو میں نے کہا بھائی ان کی سیپریٹ لائف ہوگی, پہلی والی کی الگ لائف. میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, آپ گھر آ کے دیکھ لیں, لوکیشن دیکھ لیں, اور میرے بارے میں معلومات لے لیں کہ بندہ کوئی سٹا مٹا تو نہیں لگاتا, کوئی چرس ورس کوئی بھی, وہ آپ کو رائٹ ہے پورا. ویسے بھی سٹا لگانے والے آدمی کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ڈسٹمپر لگا کے آیا وہ. تو میں نے کہا آپ ہمارے محلے میں جا کے میرے بارے میں پوری انکوائری کر لیں کہ بندہ 2 نمبر تو نہیں ہے, پوچھ, جو آپ انکوائری کر سکتے ہیں آپ آزاد ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم نے انکوائری کی, پھر انہوں نے آ کے کوئی ایسی رپورٹ الحمدللہ سٹے مٹے کی, بس اتنا تھا کہ چھپ کے انڈا موڑ پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا نہیں, پھر آپ کی ماہانہ ارننگ کتنی ہے؟ میں نے بتا دی بھائی اتنی ارننگ ہے کہ آپ کی بچی کھا اچھا سکتی ہے, بہت زیادہ عیاشی نہیں کراؤں گا, لیکن جو پراپر ضرورتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس آمدن میں میرا خیال ہے پوری ہوتی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہوتی تو منع کر دیں آپ, بھائی ان کو تو حق ہے نا منع کرنے کا. تو کہنے لگے پھر آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں, آپ کی پہلی بیوی میں کوئی خرابی؟ میں نے کہا نہیں, میرے ان سے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, فٹ فاٹ ہنسی خوشی زندگی ہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. لوگ کم بخت کیا کرتے ہیں, دوسری کرنے کے چکر میں پہلی کو بدنام لازمی کرتے ہیں, یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. کہہ رہے پھر آپ کا دماغ خراب ہے جب پہلی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میرا نظریہ ہے کہ مرد کو اس زمانے میں زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تاکہ خواتین کا گھر بسے. طلاق یافتہ بیوہ بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بہت زیادہ جب بحث ہوئی, میں نے کہا دیکھیں میں دوسری کیوں کر رہا ہوں, یہ میرا ہیڈیک ہے, میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں, میں آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا. مجھے پتا ہے کہ مجھے اس ایج میں
کوئی کنواری لڑکی نہیں ملے گی, صحیح ہے نا. دوسری کا سنتے ہی لوگ کیا ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے. مجھے کوئی ایسی خاتون ہی مل سکتی ہے کہ جس کی ضرورت ہو, جس کو رشتے کنوارے لڑکوں کے نہ مل رہے ہوں. تو میں نے سنا تھا آپ کی بیٹی طلاق یافتہ ہے, 2 بچے بھی ہیں, تو 2 بچوں کے ساتھ آج کل کون کسی کو ایکسپٹ کرتا ہے؟ تو اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی بچی کے لیے میں بہتر ہوں دوسری پہ, تو آپ کریں. اگر آپ کو کوئی کنوارا مل رہا ہے تو قطعاً نہ کریں آپ مجھ سے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو کنوارے کو ترجیح دیتا سیکنڈ میرج والے پر. بھائی باپ تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچے گا نا. میں نے ان سے کہا اگر آپ کو اپنی بچی کے لیے اس عمر میں, میری عمر اس وقت ہوگی میرا خیال ہے 15 سال پہلے, کتنے سال کا مجھے ہونا چاہیے, ینگ تھا میں, اس سے تو بہت اچھا تھا جو آج ہونا, میں اس سے تو بہت ہی ہٹو بچوں قسم کا تھا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی کنوارا لڑکا اپنی بیٹی کے لیے ملتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دوسری بیوی موجود نہ ہو, تو میں خدا کی قسم آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی اس کو ترجیح دیتا. اچھے سے اچھا ہی سوچنا چاہیے. میری جتنی ارننگ ہے, اگر آپ کو اس سے ڈبل ارننگ والا کوئی دوسری شادی کے لیے